अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिले सबसे पहले। शुक्रिया। पिछले वक्तों का जिक्र है। मुल्क नजाशिया पर एक बादशाह हुकूमत करता था। ये बादशाह अपने अदल व इंसाफ और गुरबा परवरी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसके मुल्क की रियाया उससे बेहद खुश थी और तमाम छोटे बड़े उसकी तारीफ़ें करते थे और गुन गाते थे। उस बादशाह का एक ही बेटा था जिसका नाम शहज़ादा आमिर था। शहज़ादा आमिर में वैसे तो अपने बाप की तमाम खूबियाँ मौजूद थीं, मगर उसमें एक ऐसी खामी थी जिससे तमाम रियाया नालां थी। खामी ये थी कि वो बेहद अय्यार तबीयत का मालिक था और किसी भी शख्स से ठगी करने से बाज नहीं आता था। बादशाह ने उसे कई बार समझाया कि ऐसा ना किया करे, मगर वो बाज नहीं आता था। कई बार लोगों ने बादशाह के पास इस बात की शिकायतें भी की थी, मगर बादशाह अपने बेटे की मोहब्बत से मजबूर होकर शिकायत ले आने वालों को उनके नुकसान से ज़्यादा इनाम इकराम देकर वापस कर देता। और जब वो शहज़ादा आमिर को तंबीह करता तो उस वक़्त शहज़ादा खामोश रहता, मगर बाद में फिर लोगों को ठगना शुरू कर देता। बादशाह ने अपने वज़ीरों और दीगर दरबारियों से भी सिलसिले में मशवरा लिया, मगर कोई मशवरा भी शहज़ादे को बाज न रख सका। आज भी बादशाह दरबार आम में बैठा हुआ मुल्क के इंतज़ाम के मुतल्लिक वज़ीरों को हिदायत दे रहा था। शहज़ादा आमिर भी उसके साथ ही एक कुर्सी पर खामोश बैठा था कि एक बुढ़िया रोती पीट दरबार में हाजिर हुई और बादशाह से इंसाफ की फरियाद करने लगी। बादशाह सलामत, मुझ पर जुल्म हुआ है, इंसाफ किया जाए। बुढ़िया ने रोते हुए कहा, किसने तुम पर जुल्म किया है? बूढ़ी अम्मा, हमें बताओ, हम ज़रूर इंसाफ करेंगे। बादशाह ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, हजूर, शहज़ादा आमिर ने मेरी बकरी ठग ली है। ये बकरी मेरे घर पैदा हुई थी और मुझे उससे बेहद मोहब्बत थी। दूसरा, वह उसका दूध बेचकर अपना पेट पालती थी कि शहज़ादे ने मुझसे धोखे से वो बकरी ले ली। इंसाफ किया जाए और मुझे बकरी वापस दिलाई जाए। बुढ़िया ने रोते हुए कहा। बादशाह ने गुस्सीली नजरों से शहज़ादे की तरफ देखा जो सर झुकाए बैठा था, मगर उसके लबों पर शरीर सी मुस्कुराहट तोड़ रही थी। तफसील से बताओ बूढ़ी अम्मा, शहज़ादे ने किस तरह तुमसे बकरी हासिल की? भला शहज़ादे को एक बकरी धोखे से हासिल करने की क्या ज़रूरत थी? उसके एक इशारे पर सैकड़ों बकरियां पेश की जा सकती हैं। बादशाह ने इस बार गुस्सीले लहजे में कहा, हजूर, मैं यहाँ से दूर एक जंगल के किनारे पर अपनी झोंपड़ी में रहती हूँ। चंद रोज हुए शहज़ादा अपने साथियों समेत वहाँ से गुजरा। मेरी बकरी झोंपड़ी से बाहर बंधी हुई थी। शहज़ादा वहाँ रुक गया। उसने मुझसे कहा, मैं ये बकरी उसे दे दूँ और जितनी रकम चाहो उससे ले लूँ। मैंने इनकार किया तो शहज़ादे को बेहद गुस्सा आ गया। उसने अपने साथियों से कहा कि वो मेरी बकरी खोल लें। उसके साथियों ने मेरी बकरी खोल ली और शहज़ादे ने रुपयों की एक थैली मेरे सामने फेंकते हुए कहा कि ले बुढ़िया, हमने तुम्हें 10 बकरियों की कीमत दे दी है। मैं इनकार करती रही, रोती पीटती रही, मगर शहज़ादे और इसके साथियों ने मेरी एक न सुनी और बकरी लेकर जंगल में घोड़े दौड़ाते हुए गायब हो गए। बुढ़िया ने रोते रोते तमाम तफसील बताई। तो बूढ़ी अम्मा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि शहज़ादे ने तुम्हें एक बकरी के बदले में 10 बकरियों की कीमत अदा कर दी है। गोई अपनी जगह जुर्म है कि किसी से ज़बरदस्ती कोई चीज़ हासिल की जाए, मगर ये ठगी तो नहीं है ना? बादशाह ने नरम लहजे में बुढ़िया को समझाते हुए कहा, हजूर, मेरी पूरी बात तो सुने। शहज़ादे और इसके साथियों के जाने के बाद जब मैंने वो थैली खोली तो उसमें अशरफियों की बजाय टीन के टुकड़े भरे हुए थे। बुढ़िया ने मजीद बताया, क्या तुम सच कह रही हो? बादशाह ने चौंकते हुए कहा, ये देखिए वो थैली, इसमें वो टीन के टुकड़े अभी तक मौजूद हैं। बुढ़िया ने अपने लिबास के अंदर से थैली निकाल कर दिखाते हुए कहा। बादशाह ने एक दरबान को थैली ले आने का इशारा किया और दरबान ने वो थैली बुढ़िया के हाथ से लेकर बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह ने बड़े गौर से वो थैली देखी। थैली पर वाकई शहज़ादे का मखसूस निशान मौजूद था। जब बादशाह ने थैली का मुंह खोलकर देखा तो पूरी थैली टीन के गोल टुकड़ों से भरी हुई थी। शहज़ादे, उठकर सामने खड़े हो जाओ और मुझे जवाब दो कि क्या बुढ़िया जो कुछ कह रही है सच है? बादशाह ने बड़े गुस्सीले लहजे में शहज़ादे से मुखातिब होकर कहा। शहज़ादा बड़े इत्मीनान से अपनी कुर्सी से उठा
اور پھر بڑھیا کے ساتھ مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو کر بادشاہ سے مخاطب ہوا۔ حضور، بڑھیا کا آدھا بیان سچ ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے جا رہا تھا کہ بڑھیا کی جھونپڑی کے باہر بندھی ہوئی بکری مجھے نظر آ گئی۔ بکری بے حد تندرست تھی۔ میں نے سوچا کہ شیر کے شکار کے لیے چارے کے طور پر یہ بکری ٹھیک رہے گی، چنانچہ میں نے بڑھیا سے بکری کا سودا کیا تو بڑھیا پہلے تو بکری دینے پر رضامند نہ ہوئی، مگر جب میں نے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی کا لالچ دیا تو بڑھیا راضی ہو گئی۔ چنانچہ میں نے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی دیکھ کر بکری اس سے حاصل کر لی۔ یہ ہے اصل واقعہ، شہزادے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نہیں حضور، شہزادہ بالکل غلط کہہ رہا ہے، جو کچھ میں نے کہا ہے وہ درست ہے۔ بڑھیا نے فوراً شہزادے کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، تو کیا جس وقت تم نے یہ تھیلی بڑھیا کو دی تھی وہ واقعی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی؟ بادشاہ نے شہزادے سے سوال کیا۔ جی ہاں حضور، یہ تھیلی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اب یہ بڑھیا دھوکہ دینے کے لیے اس میں ٹین کے ٹکڑے بھر کر لائی ہے، شہزادے نے جواب دیا۔ بادشاہ اب شش و پنج میں پڑ گیا کہ کس کی بات مانے اور کس کی نہ مانے، کیونکہ دونوں ہی صورتیں ممکن ہو سکتی تھیں۔ شہزادہ بھی جھوٹ بول سکتا تھا اور بڑھیا بھی۔ شہزادے کے ساتھیوں سے پوچھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ شہزادے کے ساتھی تھے، انہوں نے شہزادے کی حمایت کرنی تھی۔ ویسے بادشاہ کو زیادہ امید یہی تھی کہ شہزادے نے ٹھگی کی ہوگی، مگر اس کا کوئی ثبوت نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر سوچ سوچ کر اس نے بڑھیا سے مخاطب ہو کر کہا، بوڑھی اماں، مجھے نہیں معلوم کہ تم سچ کہہ رہی ہو یا شہزادہ۔ بہرحال چونکہ تم فریاد لے کر ہمارے پاس آئی ہو، اس لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بدلے تمہیں اشرفیوں کی 2 تھیلیاں دے دیں تاکہ تم راضی ہو کر چلی جاؤ۔ پھر ہم تحقیقات کریں گے اور اگر شہزادہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو ہم اسے سزا دیں گے۔ حضور، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھ بڑھیا پر احسان کیا، مگر حضور میں اپنی بکری واپس لینا چاہتی ہوں۔ مجھے اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس بکری سے بچوں کی طرح پیار تھا، اور کوئی ماں اپنے بچے کو فروخت نہیں کرتی، چاہے اس کے بدلے میں 7 بادشاہوں کی دولت کیوں نہ دے دی جائے۔ بڑھیا نے جواب دیا۔ بکری کہاں ہے؟ بادشاہ نے شہزادے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ حضور، وہ بکری تو شیر کے شکار میں کام آ گئی، شیر اسے کھا گیا تھا، شہزادے نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ بوڑھی اماں، سنا تم نے؟ تمہاری بکری تو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے، تم اشرفیاں لے لو اور ان سے اور بکریاں خرید لو۔ بادشاہ نے بڑھیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں حضور، اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں تو انصاف کریں اور مجھے میری بکری واپس دلائیں، ورنہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کروں گی، وہ ضرور انصاف کرے گا۔ بڑھیا نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ بادشاہ کو بڑھیا کی بات سن کر بے اختیار جھرجھری آ گئی، مگر اب وہ کر بھی کیا سکتا تھا، بکری تو ہلاک ہو چکی تھی۔ اب وہ بکری کہاں سے لے کے آتا؟ ادھر بڑھیا بضد تھی کہ وہ وہی بکری لے گی۔ اب بادشاہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا وزیر اعظم اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر بادشاہ کو سلام کر کے بڑھیا سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، بوڑھی اماں، تم خود سوچو کہ تمہاری بکری تو مر چکی ہے، اب وہ زندہ نہیں ہو سکتی، تم اس کے بدلے میں جو چاہو تمہیں مل سکتا ہے۔ تم ایک ایسے بادشاہ کے سامنے کھڑی ہو جس کے انصاف کی دور دور تک دھوم ہے، اس لیے یہ موقع ہے، تم مانگ لو، 2 تھیلیوں کی بجائے 3 تھیلیاں لے لو، 4 لے لو۔ وزیر اعظم نے کہا، ہاں ہاں، تم جو مانگو تمہیں مل سکتا ہے۔ بادشاہ نے بھی وزیر اعظم کی تائید کرتے ہوئے کہا، حضور عالی، پہلے یہ تو تحقیق کیجئے کہ میری بات درست ہے یا شہزادے کی، تاکہ اصل مجرم کا پتہ چل سکے، اس کے بعد دوسری بات ہونی چاہیے۔ بڑھیا نے قدرے نرم پڑتے ہوئے کہا، بوڑھی اماں، تمہیں اس سے کیا، تم اپنا انعام لو اور جاؤ، بادشاہ سلامت، بعد میں تحقیقات کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، نہیں حضور، یہ انصاف کے خلاف ہے، ہو سکتا ہے میں قصوروار ثابت ہو جاؤں، پھر یہ انصاف کے خلاف ہے کہ مجرم کو انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ بڑھیا اپنی بات پر اڑی رہی۔ بادشاہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے تھیلی میں سے ٹین کا ایک ٹکڑا نکالا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ٹکڑا بے حد صاف ستھرے ٹین کا تھا اور اسے بڑی نفاست سے اشرفی کے سائز کا کاٹا گیا تھا۔ اس نے دوسرا ٹکڑا نکال کر دیکھا، وہ بھی ویسا ہی تھا۔ شاہی سکے خانے کے انچارج کو فوراً حاضر کیا جائے۔ بادشاہ نے کچھ سوچتے ہوئے وزیر اعظم کو حکم دیا،
اور وزیر اعظم نے ایک دربان کو اشارے سے جانے کے لیے کہا۔ شہزادے عامر کا رنگ بادشاہ کا یہ حکم سن کر قدرے زرد پڑ گیا، مگر جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ تھوڑی دیر بعد شاہی سکے خانے کا انچارج بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے تھیلی میں سے نکلا ہوا ٹین کا ٹکڑا اسے دیتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، دیکھو یہ ٹین کا ٹکڑا ہے، کیا تمہارے سکے خانے سے کاٹا گیا ہے؟ شاہی سکے خانے کے انچارج نے بڑے ادب سے وہ ٹکڑا لیا اور بغور دیکھا، اور پھر بادشاہ سلامت کو واپس کرتے ہوئے کہا، جی ہاں حضور والا، یہ ٹکڑا شاہی سکے خانے میں کاٹا گیا ہے، اور یہ اور اس کے ساتھ کے بے شمار ٹکڑے شہزادہ عامر کے حکم سے تیار کیے گئے تھے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ سمیت تمام درباری چونک پڑے، کیونکہ انچارج کے جواب سے شہزادے کا جرم ثابت ہو گیا تھا۔ اب شہزادہ اس بات سے مکر نہیں سکتا تھا۔ شہزادے، اب تم کیا کہتے ہو؟ بادشاہ نے انتہائی سخت لہجے میں شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا۔ شہزادہ اب بھلا کیا جواب دیتا؟ خاموش سر جھکائے کھڑا رہا۔ ٹھیک ہے بوڑھی اماں، تم حق پر تھیں، ہم شہزادے کو اس کے دھوکے کی عبرتناک سزا دیں گے، پہلے تم اپنا انعام مانگ لو۔ بادشاہ نے بڑھیا سے مخاطب ہو کر کہا، حضور، شہزادہ میرا مجرم ہے، اس لیے اس کی سزا کے فیصلے کا اختیار بھی مجھے ملنا چاہیے۔ بڑھیا نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تم جو سزا کہو شہزادے کو وہی سزا دی جائے گی۔ بادشاہ نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ خود شہزادے کی حرکتوں سے تنگ آ گیا تھا اور چاہتا تھا کہ اب شہزادے کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ وہ ان حرکتوں سے باز رہ جائے۔ تو حضور، شہزادے کو 1 سال کے لیے بطور غلام میرے حوالے کر دیا جائے، یہ 1 سال تک میرا غلام بن کر رہے گا، اس کے علاوہ اور میں کچھ نہیں چاہتی۔ بڑھیا نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بڑھیا کا یہ مطالبہ سن کر تمام درباری حیرت سے دنگ رہ گئے، شہزادہ بھی چونک پڑا اور بادشاہ بھی، کیونکہ کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ بڑھیا اس قسم کا مطالبہ کرے گی۔ شہزادہ اور بڑھیا کا غلام بن جائے، اس بات کا وہ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ بادشاہ شش و پنج میں پڑ گیا، مگر وہ اب کیا کر سکتا تھا؟ بڑھیا کو زبان دے چکا تھا، اور اگر اب وہ اس کا مطالبہ نہ مانتا تو اس کے انصاف پر حرف آتا تھا۔ چنانچہ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ہم شہزادے کو 1 سال کے لیے تمہاری غلامی میں دیتے ہیں، اور شہزادے تم سن لو، اب تم اس بڑھیا کے غلام ہو، اگر تم نے اس کا کہا نہ مانا یا اس کی غلامی سے فرار ہونے کی کوشش کی تو تمہیں ملک کے قانون کے مطابق موت کی سزا دی جائے گی۔ اب تم بڑھیا کے ساتھ جاؤ اور اپنی دھوکے بازی کی سزا بھگتو۔ بادشاہ کے اس فیصلے پر درباریوں نے دبے دبے لہجے میں احتجاج کیا، مگر بادشاہ نے سب کا احتجاج رد کر دیا اور اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ اس نے حکم دیا کہ شہزادے کے ہاتھ میں غلامی کی نشانی لوہے کا کڑا ڈال دیا جائے۔ چنانچہ چند ہی لمحوں میں بادشاہ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی اور شہزادے کے ہاتھ میں غلامی کا کڑا ڈال دیا گیا۔ آؤ میرے ساتھ، بڑھیا نے شہزادے سے مخاطب ہو کر انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور پھر بادشاہ کو سلام کر کے وہ مڑ کر باہر جانے لگی۔ شہزادہ بھی سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا، کیونکہ اب اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں تھی۔ واقعی بڑھیا نے اسے بڑی عبرتناک سزا دی تھی، اور نہ جانے 1 سال تک وہ اس کا کیا حشر کرے۔ یہی سوچتا اور دل ہی دل میں پچھتاتا ہوا وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ بڑھیا شہزادے کو دربار سے پیدل چلاتی ہوئی اپنی جھونپڑی تک لے آئی۔ شہزادے کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ اس نے ایک بار دبے دبے لہجے میں بڑھیا سے احتجاج بھی کیا، مگر بڑھیا نے اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ شہزادہ اب مرتا کیا نہ کرتا خاموش ہو رہا۔ آخر خدا خدا کر کے بڑھیا کی جھونپڑی آئی۔ بڑھیا جھونپڑی کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ شہزادہ بھی آرام کرنے کے لیے بیٹھتا، بڑھیا نے اسے ڈانٹ کر کہا، جاؤ اور جھونپڑی سے گھڑا اٹھا کر سامنے پہاڑی کے اوپر موجود چشمے سے پانی بھر لاؤ۔ کچھ دیر مجھے آرام کرنے دو، پھر بھر لاتا ہوں، شہزادے نے جواب دیا۔ خبردار، اگر میرے سامنے زبان چلانے کی کوشش کی تو، اور میرے حکم کی تعمیل کرو، ورنہ میں بادشاہ سے شکایت کر دوں گی، اور نتیجہ تم جانتے ہو، تمہیں ہر قیمت پر مرنا پڑے گا۔ اب تمہاری جان بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ خاموشی سے میرے حکم کی تعمیل کرتے رہو۔ بڑھیا نے بڑے غصیلے لہجے میں اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور شہزادہ ایک طویل سانس لیتا ہوا جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ اس نے وہاں سے گھڑا اٹھایا اور پھر دور ایک پہاڑی کے اوپر موجود چشمے سے پانی لانے چل دیا۔
تھکاوٹ کے مارے اس کا برا حال تھا۔ وہ گھڑا اٹھائے لڑکھڑاتا ہوا پہاڑی پر چڑھتا چلا گیا۔ خواہ مخواہ کی شرارت کے ہاتھوں اس بار وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ اس کا خیال تو یہی تھا کہ بڑھیا دربار میں شکایت لگائے گی اور بادشاہ حسب عادت اسے کچھ انعام و اکرام دے کر واپس بھیج دے گا، مگر یہ بڑھیا تو کوئی آفت کی پرکالا تھی۔ اس نے تو ایسا چکر چلایا تھا کہ اسے پھنسا کر رکھ دیا تھا۔ اب نہ ہی وہ جان بچا کر بھاگ سکتا تھا اور نہ ہی بڑھیا کی بات ماننے سے انکار کر سکتا تھا، کیونکہ دونوں ہی صورتوں میں ملکی قانون کے تحت اسے سزائے موت مقرر کر دی گئی تھی، اور اسے علم تھا کہ بادشاہ سلامت اپنے عدل و انصاف کی لاج رکھنے کے لیے اسے ضرور پھانسی کی سزا سنا دیں گے۔ اب تو صرف یہی ایک صورت باقی رہ گئی تھی کہ وہ بڑھیا کی منت اور خوشامد کر کے کسی طرح اسے رضامند کرے اور اپنے گلے سے ہی غلامی کا توق اتار پھینکے۔ یہی سوچتا ہوا وہ پہاڑی کے چشمے تک پہنچ گیا۔ اس نے پہلے تو چشمے کے پانی سے منہ دھویا اور پھر گھڑا اٹھا کر چشمے سے پانی بھرنے ہی لگا تھا کہ اچانک چونک پڑا، کیونکہ چشمے کے پانی میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کی تصویر نظر آنے لگ گئی تھی۔ یہ لڑکی انتہائی خوبصورت تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ شہزادہ لڑکی کو دیکھ کر حیرت سے بت بن گیا، کیونکہ اتنی خوبصورت لڑکی اس نے زندگی بھر نہ دیکھی تھی۔ لڑکی نے روتے روتے اچانک اپنا منہ اوپر اٹھایا اور شہزادے کو یوں محسوس ہوا جیسے لڑکی اسے دیکھ رہی ہو۔ دوسرے لمحے لڑکی کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اچانک اس کی تصویر غائب ہو گئی اور اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ شہزادہ عامر تصویر غائب ہوتے ہی چونک پڑا۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، جیسے اس کا خیال ہو کہ کوئی اس کے قریب موجود ہے، مگر وہاں کسی کو موجود نہ پا کر اسے مزید حیرت ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ وہ لڑکی کون ہے جس کی تصویر چشمے کے پانی میں نظر آئی تھی؟ وہ لڑکی کہاں ہے اور کیوں رو رہی ہے؟ مگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ چشمے کے کنارے اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ شاید لڑکی کی تصویر دوبارہ نظر آئے، مگر تصویر دوبارہ نظر نہ آئی۔ آخر جب کافی دیر ہو گئی تو وہ مایوس ہو کر اٹھا۔ اس نے پانی سے گھڑا بھرا اور اسے اٹھائے واپس جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ اس وقت اس کی تمام تھکاوٹ دور ہو چکی تھی، کیونکہ تھکاوٹ کا احساس ہی ختم ہو گیا تھا۔ اب تو اس کا ذہن مسلسل لڑکی کے متعلق ہی غور کر رہا تھا۔ جب وہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو بڑھیا اسے دیکھ کر غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اس طرح کام کرو گے؟ یہاں تمہاری شہزادگی نہیں چلے گی۔ تم غلام ہو، اس لیے غلاموں کی طرح کام کرو۔ بڑھیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں جلدی آتا بوڑھی اماں، مگر وہاں چشمے کے پانی میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ اس میں مجھے ایک لڑکی کی تصویر نظر آئی ہے جو ایک خوبصورت تخت پر بیٹھی رو رہی تھی۔ شہزادے نے نرم لہجے میں جواب دیا، اور پھر دوسرے لمحے شہزادہ حیران رہ گیا۔ اس کی بات سنتے ہی بڑھیا کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ وہ خود بھی رونے لگ گئی اور تیزی سے اٹھ کر اس نے شہزادے کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیے۔ شہزادہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور اس نے بڑی تیزی سے بڑھیا کو اٹھا کر بٹھاتے ہوئے کہا، بوڑھی اماں، کیا بات ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ اور پھر تم نے میرے پیروں کو ہاتھ لگا کر مجھے گناہگار کیوں کر رہی ہو؟ میں تو ایک تمہارے بیٹوں کے برابر ہوں، دوسرا تمہارا غلام ہوں۔ شہزادے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں شہزادے، مجھے معاف کر دو۔ میری بھلا یہ جرت کہ میں تمہیں اپنا غلام بنا سکوں؟ یہ تو بادشاہ کا انصاف تھا جس کی وجہ سے میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی۔ بڑھیا نے روتے ہوئے کہا، آخر کچھ پتہ تو چلے کہ کیا بات ہے، مجھے تفصیل سے بتاؤ، اور یقین رکھو اگر مجھ سے کچھ ہو سکا تو میں ضرور تمہارا کام کروں گا۔ شہزادے نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، شہزادے، دراصل وہ لڑکی جس کی تصویر تم نے چشمے کے پانی میں دیکھی ہے میری اکلوتی بیٹی نسیم ہے۔ کوئی وقت تھا کہ ہم بے حد امیر کبیر تھے۔ میرا شوہر اور اس لڑکی کا باپ مشہور تاجر تھا۔ ایک دفعہ وہ قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا اور میرا شوہر ڈاکوؤں سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ اس کا تمام مال ڈاکو لے گئے اور اس طرح ہم پیسے کو محتاج ہو گئے۔ شہر میں ہمارے دشمن تھے، وہ ہمیں تنگ کرنے لگے، تو میں اپنی لڑکی کو لے کر یہاں جنگل کے کنارے آ گئی، اور لڑکی جب جوان ہوئی تو اس کا حسن دیکھنے کے قابل تھا۔ نہ جانے کس طرح اس کے حسن کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ آج سے 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے،
ایک دن میں اور میری لڑکی جھونپڑی کے سامنے بیٹھے تھے کہ چند نقاب پوش گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے اور زبردستی میری لڑکی کو اٹھا کر لے گئے۔ میں روتی پیٹتی رہ گئی مگر اکیلی ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کر سکی۔ میں فریاد لے کر بادشاہ کے پاس بھی گئی۔ انہوں نے لڑکی کا پتہ لگانے کی بے حد کوشش کی مگر اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آخر میں رو پیٹ کر چپ کر کے بیٹھ گئی۔ جس دن تم میری بکری لے گئے اور مجھے ٹین کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی تھیلی دے گئے تو مجھے اپنی حالت پر بے حد رونا آیا اور میں اس وقت کو یاد کرنے لگی جب میرا شوہر زندہ تھا اور ہم خود ادنا ملازموں کو اشرفیوں کی تھیلیاں انعام میں دیا کرتے تھے۔ روتے روتے مجھے نیند آ گئی تو خواب میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دے رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ تمہاری لڑکی ملک آذربائیجان کے ظالم اور بدصورت بادشاہ جوشو کی قید میں ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے مگر تمہاری لڑکی اس سے شادی پر تیار نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو 1 سال کی مہلت دے رکھی ہے۔ اگر 1 سال تک وہ راضی نہ ہوئی تو وہ اس سے زبردستی شادی کر لے گا۔ 1 سال کی مہلت بھی صرف اس لیے دی ہے کہ اس کے شاہی نجومی نے اسے بتایا ہے کہ اگر 1 سال سے پہلے اس نے نسیم سے شادی کی تو وہ خود بھی ہلاک ہو جائے گا اور اس کا ملک بھی تباہ ہو جائے گا۔ ہاں 1 سال بعد کوئی حرج نہیں ہے۔ جب میں نے خواب میں روتے ہوئے اپنی لڑکی کی واپسی کی فریاد کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ صرف ایک ایسا شخص اس لڑکی کو رہائی دلا سکتا ہے جو شہزادہ ہونے کے باوجود تمہارا غلام ہو اور غلام ہونے کے باوجود اپنی مرضی سے لڑکی کی رہائی کے لیے کوشش کرے۔ جب میں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ بات تو ناممکن ہے، اول کوئی شہزادہ میرا غلام کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر بالفرض محال ہو بھی جائے تو وہ اپنی مرضی سے میری لڑکی کی رہائی کے لیے کیوں جائے گا؟ وہ تو میری لڑکی کو جانتا بھی نہیں ہوگا۔ تو بزرگ نے مجھے بتایا کہ اگر تم کوشش کرو تو ایسا ناممکن نہیں ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اس شہزادے نے لڑکی کو نہیں دیکھا ہوگا تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ لڑکی اسے دکھا دیں گے۔ یہاں میری آنکھ کھل گئی اور مجھے تمہارا خیال آ گیا، کیونکہ ایک تو تم میں ہر وہ خوبیاں موجود ہیں جو ایک بہادر آدمی میں ہونی چاہیے، سوائے ایک خامی یعنی ٹھگی کے۔ چنانچہ میں نے تمہارے متعلق سوچنا شروع کر دیا اور سوچتے سوچتے یہی ترکیب میری سمجھ میں آئی کہ اس بکری اور تھیلی کے عوض میں تمہیں اپنا غلام بنا لاؤں۔ اس طرح بزرگ کی شرط پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اور بزرگ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ تمہیں چشمے میں میری لڑکی کی تصویر نظر آ گئی۔ میں رونے اس لیے لگ گئی تھی کہ تم نے مجھے بتایا کہ میری لڑکی تصویر میں بیٹھی رو رہی تھی۔ چنانچہ اس کے دکھ کا خیال کر کے مجھے رونا آ گیا۔ بڑھیا نے شہزادے کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، بوڑھی اماں تم قطعی بے فکر رہو، میں تمہاری بیٹی کو رہائی دلانے کی پوری کوشش کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ اگر میں تمہاری لڑکی کو دیکھ نہ لیتا تو شاید کبھی حامی نہ بھرتا، مگر اب تو میں نے قطعی فیصلہ کر لیا ہے، صرف میری ایک شرط ہے۔ شہزادے نے اٹکتے اٹکتے جواب دیا، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، مجھے میری بیٹی واپس چاہیے۔ بڑھیا نے فوراً حامی بھرتے ہوئے کہا، میری شرط صرف اتنی ہے کہ رہائی کے بعد اگر تمہاری بیٹی بھی راضی ہو تو تم مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی غلامی میں لے لینا۔ شہزادے نے سر جھکاتے ہوئے شرمیلے لہجے میں کہا، یہ میری خوش قسمتی ہوگی شہزادے، بھلا میں اس شرط سے کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ بڑھیا نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر آج سے میں تمہیں گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کسی کے ساتھ ٹھگی نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ مجھے میری ٹھگی کی سزا بھی مل چکی ہے۔ شہزادے نے کہا، اگر ایسا ہو جائے تو شہزادے تم جیسا آدمی روئے زمین پر نہ ملے گا۔ تم بہادر ہو، خوبصورت اور جوان ہو، اعلیٰ ظرف کے مالک ہو، رحم دل ہو اور غریبوں پر ترس کھانے والے ہو۔ ان کے علاوہ ایک شہزادے میں اور کون سی خوبیاں ہو سکتی ہیں؟ بڑھیا نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور پھر وہ اٹھ کر جھونپڑی کے اندر گئی اور وہاں سے ایک ہتھوڑی لے آئی اور اس نے خود اپنے ہاتھوں سے شہزادے کی کلائی سے غلامی کا کڑا توڑ کر اتار پھینکا۔ اب تم آزاد ہو شہزادے۔ بڑھیا نے کہا، آزاد کہاں ہوں بوڑھی اماں، پہلے تو 1 سال کے لیے تمہارا غلام بنا تھا اور اب تو تمام عمر کے لیے بن چکا ہوں۔ شہزادے نے ہنستے ہوئے کہا، میرا بیٹا، میرا شہزادہ بیٹا۔ بڑھیا نے خوش ہو کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اماں تم نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے،
اب اس رشتے کی لاج رکھو اور میرے ساتھ شاہی محل میں چلو۔ ایک تو تم وہاں جا کر ابا جان کو خود بتانا کہ تم نے اپنی مرضی سے یہ کڑا اتار پھینکا ہے، اور پھر تمام تفصیل بھی بتا دینا۔ پھر ان کی اجازت لے کر میں تمہاری لڑکی کی واپسی کی مہم پر چل دوں گا۔ شہزادے نے کہا اور بڑھیا مان گئی۔ بڑھیا نے جھونپڑی کا دروازہ بند کیا اور پھر وہ دونوں چلتے ہوئے شہر پہنچ گئے۔ شہزادے نے ایک سپاہی سے گھوڑا لیا اور پھر بڑھیا کو اپنے پیچھے بٹھا کر وہ شاہی محل میں پہنچ گیا۔ جب بادشاہ کو اپنے بیٹے کی آمد کی خبر ملی تو وہ بے اختیار باہر نکل آیا، کیونکہ جب سے شہزادہ غلام بن کر گیا تھا بادشاہ تنہائی میں مسلسل روتا رہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ غلاموں کا کیا حال ہوتا ہے، اور اس کا بیٹا تو بڑے ناز و نام میں پلا ہوا تھا۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر روتا رہتا، مگر بظاہر ملکی قانون اور عدل و انصاف کی وجہ سے خاموش رہتا۔ جب شہزادے اور بڑھیا نے بادشاہ کو تمام تفصیل بتائی تو بادشاہ بے حد خوش ہوا۔ اس نے شہزادے کو اس مہم پر جانے کی اجازت دے دی اور بڑھیا کو اپنا مہمان بنا لیا۔ بادشاہ نے شہزادے کو مہم پر جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، بیٹے، اگر آذربائیجان کوئی قریبی ملک ہوتا تو میں ضرور اپنی فوجوں کو اس پر چڑھا دیتا اور جنگ کر کے بھی نسیم کو واپس لے آتا، مگر یہ ملک یہاں سے اتنی دور ہے کہ وہاں تک فوجیں نہیں جا سکتی، اس لیے مجبوراً تمہیں خود ہی جانا پڑے گا۔ ہاں، اپنی مدد کے لیے تم جتنے آدمی چاہو لے جا سکتے ہو۔ نہیں ابا جان، مجھے آدمیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کے بعد اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ میں ضرور نسیم کو اس ظالم بادشاہ کے پنجے سے چھڑوا لوں گا۔ میں اپنے ساتھ صرف اپنے دوست اشرف یعنی وزیر زادے کو لے جاؤں گا۔ وہ عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر بھی ہے، اور میرا اتنا اچھا دوست ہے کہ وہ ضرور میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ شہزادے نے جواب دیا، اور پھر بادشاہ سے اجازت لے کر اور بڑھیا سے دعائیں لے کر وہ وہاں سے اپنے دوست اشرف سے ملنے چل دیا۔ اشرف نے تمام بات سنی تو وہ فوراً شہزادے کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو گیا، اور اس کے والدین نے بھی اجازت دے دی۔ چنانچہ دوسرے دن صبح ہی انہوں نے مہم پر چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہزادہ اور وزیر زادہ اشرف منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے آخر 1 ماہ کے بعد آذربائیجان کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ وہ دونوں تاجروں کے روپ میں تھے۔ چونکہ آذربائیجان کا بادشاہ بے حد ظالم تھا، اس لیے انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ بے حد سہمے اور ڈرے رہتے تھے۔ بادشاہ کے سپاہی ہر طرف دندناتے پھرتے تھے، جسے چاہتے مار دیتے، جس سے چاہتے بگاڑ لے لیتے۔ کوئی شخص اگر انہیں سلام نہ کرتا تو اس کو مار کر ادموا کر دیتے۔ غرض یہ کہ ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، اس لیے لوگ بھی غریب اور بدحال تھے۔ وہ دونوں گھوڑوں پر چڑھے ہوئے بڑے اطمینان سے شہر کی سیر کرتے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے کہ اچانک شہزادہ عامر نے گھوڑا روک لیا، کیونکہ قریب ہی اس نے 2 سپاہیوں کو ایک بوڑھے کو کوڑے مارتے دیکھ لیا تھا۔ بوڑھا بیچارہ چیخ رہا تھا، رحم کی فریاد کر رہا تھا، مگر دونوں سپاہی اسے مسلسل کوڑے مارتے چلے جا رہے تھے۔ بوڑھے کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، وہ تکلیف کے مارے بری طرح تڑپ رہا تھا، مگر ان دونوں سپاہیوں کو اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ ارد گرد موجود لوگ کان دبائے خاموشی سے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ شہزادہ چند لمحے رک کر دیکھتا رہا، پھر اس نے اشرف سے مخاطب ہو کر کہا، اشرف، یہ لوگ اس بوڑھے پر ظلم کر رہے ہیں، ہمیں اس بوڑھے کی مدد کرنی چاہیے۔ نہیں شہزادہ حضور، میں آپ کو اس کا مشورہ نہیں دوں گا، کیونکہ ہم یہاں اجنبی ہیں، ہمیں یہاں کے رسم و رواج کا علم نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں اور اپنا اصل مقصد حاصل نہ کر سکیں۔ وزیر زادہ اشرف نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں اشرف، چاہے کچھ کیوں نہ ہو جائے، ہم بوڑھے آدمی پر ظلم برداشت نہیں کر سکتے۔ شہزادہ عامر نے پھر کہا، اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا تیر کی طرح بھاگتا ہوا ان سپاہیوں کے قریب پہنچ گیا۔ وزیر زادہ اشرف کو بھی مجبوراً اس کے پیچھے جانا پڑا۔ شہزادے نے ان کے قریب جا کر گھوڑا روکا اور نہایت سخت لہجے میں سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، رک جاؤ، مت مارو اس بوڑھے کو، یہ مر جائے گا، اسے چھوڑ دو۔ سپاہیوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر انتہائی غصیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کون ہو تم، اور تم نے ہمیں روکنے کی جرات کیسے کی ہے؟ تم نہیں جانتے ہم بادشاہ کے سپاہی ہیں، تم چاہے کوئی بھی ہو، مگر میں یہ ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اب اگر تم نے اس بوڑھے آدمی کو کچھ کہا یا اس پہ ہاتھ اٹھایا
تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ شہزادے نے جواب میں اس سے زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ سپاہیوں کا غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ وہ بوڑھے کو چھوڑ کر ہنٹر اٹھا کر شہزادے کی طرف لپکے۔ شہزادے نے نیام سے تلوار کھینچ لی اور پھر جیسے ہی سپاہی نے کوڑا لہرایا، شہزادے کا ہاتھ برق رفتاری سے حرکت میں آیا اور دوسرے ہی لمحے سپاہی کی گردن اس کے دھڑ سے کٹ کر دور جا گری۔ دوسرے سپاہی کا کوڑا وزیر زادے نے اپنی تلوار پر روکا اور دوسرے لمحے وہ بھی دوسرے سپاہی کا سر اتار چکا تھا۔ سپاہیوں کے مرتے ہی تمام بازار میں شور مچ گیا۔ لوگ دکانیں بند کر کے بھاگنے لگے۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ شہزادے نے سب سے بے نیاز ہو کر بوڑھے کو بازو سے پکڑا اور دوسرے لمحے اسے کھینچ کر اپنے آگے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ ادھر دوسرے بازاروں میں موجود سپاہیوں کو جب اپنے ساتھیوں کے قتل کی اطلاع ملی تو وہ شور مچاتے اور تلواریں لہراتے ادھر بھاگے۔ نکل جائیے شہزادہ عامر، ورنہ ہم گھیر لیے جائیں گے، وزیر زادے نے شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا، اور شہزادے نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ مگر ابھی وہ بازار سے باہر نہیں نکلے تھے کہ 25-30 سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا اور پھر وہاں زبردست لڑائی چھڑ گئی۔ شہزادے اور وزیر زادے کی تلواریں بجلی کسی تیزی سے حرکت کر رہی تھیں اور سپاہی دھڑا دھڑ قتل ہوتے جا رہے تھے، مگر جتنے سپاہی مرتے تھے اس سے کچھ زیادہ وہاں آ جاتے تھے۔ آخر جب سپاہیوں نے دیکھا کہ اس طرح یہ اجنبی قابو میں نہیں آ رہے تو انہوں نے دودھ سے کمندے پھینک کر ان دونوں کو قابو کیا اور گھوڑوں سے نیچے گھسیٹ لیا، اور پھر بے شمار سپاہی ان سے لپٹ گئے۔ چنانچہ اب وہ دونوں بے بس ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ زخمی بوڑھا لڑائی کے دوران ہی کہیں کھسک گیا تھا۔ سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ چونکہ انہوں نے کئی سپاہیوں کو قتل کر دیا تھا، اس لیے سپاہیوں نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے، وہی انہیں عبرتناک سزا دے گا۔ چنانچہ وہ انہیں لے کر بادشاہ کے دربار کی طرف چل پڑے۔ بازار کے لوگ ان کی قسمت پر افسوس کر رہے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ظالم بادشاہ انہیں عبرتناک سزا دلوا کر مروا ڈالے گا۔ مگر شہزادہ اور وزیر زادہ دونوں مطمئن تھے، کیونکہ انہوں نے مظلوم کی حمایت میں ظالم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ حق پر تھے اور انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ شہزادے نے دیکھا کہ بادشاہ ادھیڑ عمر کا انتہائی بدصورت شخص تھا۔ اس کے چہرے پر ہی لعنت برس رہی تھی۔ وہ ایک آنکھ سے کانا بھی تھا اور ایک ٹانگ سے لنگڑا بھی۔ جب سپاہیوں نے بادشاہ کو ان کے جرم کی تفصیل بتائی تو بادشاہ غصے سے کانپنے لگا۔ کون ہو تم، اور تم نے میرے سپاہیوں پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کیسے کی؟ بادشاہ نے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا، ہم ملک نجاشیہ کے رہنے والے تاجر ہیں اور پہلی بار یہاں آئے ہیں۔ ہم سپاہیوں کو اس بوڑھے پر ظلم کرتے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے، چنانچہ ہم نے سپاہیوں کو روکا، مگر سپاہیوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہم نے اپنے بچاؤ کے لیے تلواریں نکالی اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ وزیر زادے اشرف نے بڑے نرم لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، بکواس مت کرو، تم نہیں جانتے کہ ہمارے قوانین کتنے سخت ہیں۔ تم نے ہمارے سپاہیوں کو قتل کر کے اتنا بڑا اور بھیانک جرم کیا ہے کہ اسے کسی صورت میں بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ بادشاہ نے بھپتے ہوئے لہجے میں کہا، تو ہم نے کب کہا ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے؟ معافی تو ہم تب مانگیں گے جب ہم نے کوئی جرم کیا ہو۔ ہم نے صرف مظلوم کی مدد کی ہے اور ظالم کو سزا دی ہے۔ شہزادے نے بڑے باوقار لہجے میں جواب دیا۔ اب تو بادشاہ کو غصہ ضبط کرنا محال ہو گیا۔ وہ غصے کی شدت سے کانپنے لگا۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، انہیں قید خانے میں ڈال دو اور ان کی سخت نگرانی کرو۔ کل صبح بڑے میدان میں ان کا ایک ایک عضو اور ان کے جسم کا ایک ایک ریشہ علیحدہ کر دیا جائے گا۔ یہ میرا حکم ہے، بادشاہ نے گراتے ہوئے کہا، اور سپاہی ان دونوں کو پکڑ کر دربار سے باہر لے آئے اور پھر انہوں نے ان دونوں کو ایک قید خانے میں ڈال دیا۔ قید خانے میں وہ دونوں دیوار سے ٹیک لگائے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ شہزادے کے تصور میں نسیم تاجر زادی کی شکل گھوم رہی تھی۔ وہ اس شہر میں موجود تھی اور شہزادے کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح وہ اڑ کر اس تک پہنچ جائے اور ایک دفعہ اس سے دو باتیں کر لے، پھر چاہے کچھ ہو جائے اسے پرواہ نہ رہے گی۔ مگر ایسا وہ صرف سوچ ہی سکتا تھا، عملی طور پر ایسا ناممکن تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے قید خانے سے فرار ہونے کے متعلق سوچا، مگر دوسرے لمحے اس نے یہ خیال ذہن سے نکال دیا، کیونکہ جس راستے سے وہ اندر آئے تھے اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس سے فرار حاصل کرنا ناممکن ہے۔
یہ قید خانہ ایک پہاڑی کے اندر تھا اور باہر کے دروازے سے لے کر اس تہہ خانے کی کھڑکی تک مسلح سپاہیوں کی ایک فوج تعینات تھی۔ ظاہر ہے وہ کیسے نکل سکتے تھے۔ رات جب آدھی سے زیادہ گزر گئی تو شہزادے نے وزیر زادہ اشرف سے مخاطب ہو کر کہا، دوست مجھے معاف کر دینا، میری وجہ سے تم بھی اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہو، مجھے بے حد شرمندگی ہے۔ ارے نہیں شہزادہ حضور، آپ ایسا خیال بھی ذہن میں نہ لائیں، دوست تو دوست کے لیے قربانیاں دیتے ہی چلے آئے ہیں۔ البتہ مجھے تو اس بات کی شرمندگی ہے کہ میں آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکا، ورنہ یقین رکھیں اگر کسی طرح مجھے یقین ہو جائے کہ آپ یہاں سے بچ کر نکل سکتے ہیں اور بدلے میں میری جان جاتی ہے تو میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کروں گا، مگر کیا کروں، بے بس ہوں، قید خانے سے بچ نکلنے کی کوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔ وزیر زادے نے جواب دیا، اور شہزادہ عامر اس کی دوستی پر خوشی سے کھل اٹھا۔ واقعی دوست ایسے ہوتے ہیں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک دیوار میں ہلکا سا کھٹکا ہوا، جیسے کسی نے دوسری طرف سے دیوار کو ہلکے سے بجایا ہو۔ وہ چونک کر دیوار کی طرف دیکھنے لگا۔ وزیر زادے نے اس کے چونکنے پر کچھ کہنا چاہا، مگر شہزادے نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کرا دیا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کسی خیال کے تحت انگلی سے دیوار کو کھٹکھٹایا۔ فوراً ہی دوسری طرف سے جواب ملا اور شہزادے کے چہرے پر خوشی کے آثار ابھر آئے۔ اسے خیال آیا کہ دیوار درمیان سے کھوکھلی ہے اور ادھر موجود کوئی آدمی ضرور اس دیوار کو کسی طرح توڑ کر انہیں رہا کرا لے گا، مگر ایسا کون ہوگا جسے ان سے ہمدردی ہو؟ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ہو سکتا ہے شہزادے دوسری طرف ایک اور کوٹری ہو اور ہماری طرح وہاں بھی کوئی قیدی موجود ہو، وزیر زادے نے شہزادے کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادے کا چمکتا ہوا چہرہ بجھ گیا۔ واقعی اس پہلو پر تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، مگر دوسرے لمحے وہ اور وزیر زادہ دونوں حیرت سے اچھل پڑے جب انہوں نے دیوار کے درمیان کے حصے کو الماری کے تختے کی طرح شمالی دیوار میں غائب ہوتے دیکھا۔ چند لمحوں بعد وہاں ایک دروازہ بن چکا تھا، پھر اس دروازے میں سے ایک شخص نے اندر جھانکا اور وہ دونوں ایک بار پھر حیرت سے اچھل پڑے، کیونکہ یہ وہی بوڑھا تھا جسے سپاہیوں سے بچانے کے چکر میں وہ اس قید خانے میں پہنچے تھے۔ بوڑھے نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر انہیں ہاتھ کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے دروازے سے ہٹ گیا۔ اس کے اشارے کے مطابق شہزادہ اور وزیر زادہ دونوں بڑی احتیاط سے چلتے ہوئے دروازہ پار کر گئے۔ دروازے کی دوسری طرف ایک خالی جگہ تھی۔ ان دونوں کے اندر آتے ہی بوڑھے نے فرش پر موجود ایک ابری ہوئی جگہ کو زور سے دبایا اور دوسرے لمحے دیوار دوبارہ برابر ہو گئی۔ میرے پیچھے چلے آؤ، بوڑھے نے کہا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر ایک چٹان کے کونے کو زور سے ایک طرف دبایا۔ چٹان ایک طرف سرک گئی۔ اب وہاں ایک تاریک سرنگ نظر آنے لگی۔ وہ دونوں بوڑھے کے پیچھے چلتے ہوئے اس سرنگ میں داخل ہو گئے اور بوڑھے نے چٹان دوبارہ برابر کر دی اور پھر وہ تینوں تیزی سے سرنگ میں چلنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک چلنے کے بعد بوڑھا رک گیا اور اس کے پیچھے وہ دونوں بھی رک گئے۔ بوڑھے نے دیوار کے قریب ایک جگہ زور سے ہاتھ مارا اور دیوار درمیان میں سے ہٹتی چلی گئی۔ اب دوسری طرف سے آسمان نظر آنے لگ گیا۔ وہ تینوں باہر آ گئے اور بوڑھے نے ایک چٹان کے کونے کو زور سے دوسری طرف کھسکایا اور دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہاں ٹھوس چٹان تھی۔ یہ پہاڑ کی دوسری طرف تھی، ادھر دور دور تک ویران میدان تھا۔ بوڑھا ان دونوں کو لیے ہوئے تیزی سے میدان میں چلتا گیا اور پھر جیسے ہی وہ ایک ٹیلے سے اترے انہیں شہر کی عمارتیں نظر آنے لگ گئیں۔ بوڑھا انہیں مختلف جگہوں سے گزارتا ہوا ایک مکان کے دروازے پر لے آیا۔ دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ بوڑھے نے جیب سے چابی نکال کر تالا کھولا اور پھر وہ انہیں اندر لے کر آ گیا۔ انہیں کمرے میں بیٹھنے کا اشارہ کر کے بوڑھا باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد ان کے لیے چائے بنا کر لایا۔ آپ کی بہت بہت مہربانی بزرگوار، آپ نے ہمیں موت کے منہ سے نکالا ہے، شہزادے نے بوڑھے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ نہیں نوجوان، میں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے۔ تم دونوں نے اپنی جان کو داؤ پر لگا کر میری جان بچائی ہے۔ اب اگر تم میری وجہ سے پھانسی چڑھ جاتے تو میں تمام عمر اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتا، بوڑھے نے جواب دیا۔ مگر آپ کو ان راستوں کا کیسے پتا چلا ہے؟ وزیر زادے نے پوچھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں ایک ماہر معمار ہوں۔
موجودہ بادشاہ کے باپ نے یہ تہہ خانہ تیار کروایا تھا۔ تہہ خانہ میری نگرانی میں تیار ہوا تھا۔ بادشاہ کے باپ نے یہ خفیہ راستے بنوائے تھے، مگر ایک دن اس کا اچانک انتقال ہو گیا اور موجودہ بادشاہ نے اس کی جگہ سنبھال لی۔ اس بادشاہ کو ان خفیہ راستوں کا علم نہیں ہے اور میرے علاوہ باقی تمام مامار مر کھپ گئے ہیں۔ بوڑھے نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں محفوظ ہیں۔ بادشاہ یا اس کے سپاہیوں کو ہمارے فرار کے راستے کا علم نہیں ہو سکے گا۔ شہزادے نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں، جب تک تم یہاں سے باہر نہیں نکلتے کسی کو تمہاری یہاں موجودگی کا علم نہیں ہو سکے گا، مگر میں زیادہ دیر تم لوگوں کو یہاں نہیں رکھ سکوں گا، کیونکہ میں ایک غریب آدمی ہوں۔ میں تمہیں کھلا پلا نہیں سکتا۔ البتہ تم اپنے متعلق مجھے تفصیل سے بتاؤ، شاید میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ بوڑھے نے کہا۔ وزیر زیادہ تو اسے تفصیل بتانے سے ہچکچایا، مگر شہزادے نے اسے تمام تفصیل بتا دی۔ بوڑھا کافی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا، شہزادہ حضور، بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس ارادے سے باز آ جائیں، کیونکہ بادشاہ بے حد ظالم ہے اور اس کے محل کے گرد انتہائی سخت پہرا بھی ہے۔ اس لڑکی کو وہاں سے لے آنے کی بات تو ایک طرف، آپ کسی قیمت پر بھی اس محل کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ جو کچھ بھی ہو، میں نے اس لڑکی کو یہاں سے ضرور رہائی دلانی ہے۔ اگر تم کوئی ترکیب نہیں بتا سکتے تو ہمیں اجازت دو، ہم خود کوشش کریں گے۔ تمہارا بہت شکریہ۔ شہزادے نے اٹھتے ہوئے کہا، بیٹھو بیٹھو، آپ تو ناراض ہو گئے۔ بہرحال اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ مستقل مزاج آدمی ہیں۔ مستقل مزاج اور بہادر آدمی کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا اور شہزادہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ آپ کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہاں، ایک دفعہ میں کسی طرح محل میں داخل ہو جاؤں، پھر میں ہر قیمت پر اس لڑکی کو لے آؤں گا، شہزادے نے کہا۔ تو سنیں، اس سلسلے میں ایک تجویز میرے ذہن میں آئی ہے۔ میرا ایک رشتہ دار شاہی محل میں مالی کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ اپنا حلیہ تبدیل کر لیں تو میں آپ کو اس کی جگہ اندر بھجوا دوں گا۔ اس کے بعد آپ کی قسمت۔ بوڑھے نے کہا، میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ وزیر زادے نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، آپ بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی اس کا بھائی بھی شاہی محل میں جاتا رہتا ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، پھر ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، تمہاری بہت بہت مہربانی۔ شہزادے اور وزیر زادے نے بیک آواز میں کہا، ٹھیک ہے، اب آپ آرام کریں، میں اس مالی اور اس کے بھائی کو بلا کر یہاں لاتا ہوں، بوڑھے نے کہا، اور وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہزادہ اور وزیر زادہ اشرف دونوں دعائیں کرتے رہے کہ خدا کرے مالی اور اس کا بھائی بوڑھے کی بات مان جائیں۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کرتے رہے اور بوڑھے کا انتظار کرتے رہے۔ تقریباً 3-4 گھنٹے کے بعد بوڑھا واپس آیا۔ مالی اور اس کا بھائی اس کے ہمراہ تھے۔ بوڑھے نے انہیں خوشخبری سنائی کہ یہ دونوں مان گئے ہیں، کیونکہ بادشاہ سے سب لوگ بے حد نفرت کرتے ہیں۔ بوڑھا حلیہ بدلنے کا سامان بھی بازار سے خرید کر ساتھ لے آیا تھا۔ چنانچہ ان دونوں نے حلیہ بدلا اور پھر مالی سے انہوں نے شاہی محل کی تمام تفصیلات پوچھ لیں، اور پھر وہ شاہی محل جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بوڑھے سے اجازت لے کر وہ مکان سے باہر نکل آئے اور شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہزادہ اور وزیر زادہ مالی اور اس کے بھائی کے روپ میں بڑی آسانی سے شاہی محل میں داخل ہو گئے اور بڑے اطمینان سے باغ میں اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ تمام دن وہ مسلسل اپنے کام میں مصروف رہے۔ شام کو جب ان کی چھٹی کا وقت آیا تو شہزادے نے وزیر زادے کو آنکھ سے اشارہ کیا اور پھر غیر محسوس طور پر آہستہ آہستہ وہ شاہی محل کے اس حصے کی طرف بڑھتے چلے گئے جسے زنان خانہ کہا جاتا تھا۔ وہ اس زنان خانے کے قریب پہنچ کر جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ شاہی محل کا یہ حصہ دوسری عمارت سے علیحدہ بنا ہوا تھا اور اس کے گرد مسلح سپاہی بڑے چوکنے انداز میں پہرا دے رہے تھے۔ وہ دونوں جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے موقع کی تلاش میں تھے کہ کچھ ہی دیر بعد ان کی طرف کی کھڑکی کھلی اور اس میں سے نسیم تاجر زادی کی شکل نظر آئی۔ وہ بڑے سوگوار انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شہزادے نے جب اسے دیکھا تو وہ تڑپ اٹھا۔ وہ تو اپنی تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اب تو شہزادے کی قوت برداشت ختم ہو گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کسی کو اس طرف متوجہ نہ پا کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ محل کی کھڑکی اس سے قریب تھی۔ نسیم نے ایک اچٹتی ہوئی نظر اس پر ڈالی اور پھر دوسری طرف دیکھنے لگی، کیونکہ شہزادہ ایک مالی کے روپ میں تھا۔ نسیم تاجر زادی، میری طرف دیکھو، میں ملک نجاشیہ کا شہزادہ عامر ہوں، شہزادے نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ شہزادی نے جب یہ بات سنی تو وہ چونک پڑی۔
اس نے غور سے شہزادے کی طرف دیکھا اور شہزادے کی وجاہت دیکھ کر اسے شہزادے کی بات کا یقین آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ تم نجاشیہ کے شہزادے ہو، میرے ملک کے، مگر تم یہاں کیسے؟ نسیم تاجت زادی نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا، میں تمہیں رہا کرانے آیا ہوں اور شاہی محل میں داخلے کے لیے مالی کا روپ دھارا ہے۔ جھاڑیوں کے پیچھے میرا ساتھی وزیر زادہ بھی موجود ہے، شہزادے نے اسے بتایا۔ یہاں سے رہائی ناممکن ہے شہزادے، یہاں بڑا سخت پہرا ہے، تمہاری جان بھی چلی جائے گی، تم یہاں سے بچ کر نکل جاؤ اور مجھے میری قسمت کے حوالے کر دو، نسیم نے بڑے مایوس لہجے میں کہا۔ شہزادہ پہرے دار ادھر آ رہے ہیں، اچانک وزیر زادے نے اس کا بازو پکڑ کر نیچے کھینچتے ہوئے کہا اور شہزادہ دوبارہ جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ نسیم نے بھی کھڑکی بند کر لی، پہرے دار ان کے سامنے سے گزرتے چلے گئے۔ شہزادے، نسیم کو کہو کہ وہ یہیں کھڑکی سے نیچے اتر آئے، محل کے اندر جا کر پھر باہر نکلنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ وزیر زادے نے شہزادے کو ایک تجویز بتاتے ہوئے کہا، مگر نسیم کو یہاں سے نکال کر لے جانا بڑا مشکل ہوگا۔ شہزادے نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال اسے باہر نکالو۔ وزیر زادے نے کہا۔ چنانچہ شہزادہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اٹھا اور پھر تیزی سے جھاڑیاں پھلانگ کر کھڑکی کے قریب دیوار کے نیچے موجود جھاڑیوں کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے نسیم نے دوبارہ کھڑکی کھولی۔ شہزادے نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نسیم، فوراً چھلانگ لگا دو، میں تمہیں پکڑ لوں گا، شہزادے نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ نہیں نہیں، ہم سب قتل ہو جائیں گے، نسیم نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ جلدی کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو، شہزادے نے اس بار قدرے تحکمانہ انداز میں کہا۔ نہ جانے اس کے لہجے میں کیا بات تھی کہ نسیم کی ہچکچاہٹ ختم ہو گئی اور اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ شہزادے نے اسے بازوؤں میں ہی سنبھال کر نیچے جھاڑیوں کے پیچھے چھپا لیا۔ نسیم تاجت زادی کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ شہزادے نے اسے تسلی دی اور پھر وہ دونوں رینگتے ہوئے آہستہ آہستہ وزیر زادے کے قریب پہنچ گئے۔ اب کیسے باہر نکلیں؟ شہزادے نے وزیر زادے سے مخاطب ہو کر کہا۔ نسیم، تم منہ پر مٹی مل لو اور اپنے بال بکھیر لو، ہو سکے تو کپڑوں پر بھی مٹی مل لو تاکہ پہلی نظر میں تمہیں کوئی پہچان نہ سکے، وزیر زادے نے کہا اور پھر نسیم نے ویسے ہی کیا۔ شہزادے، شاہی محل کی جنوبی دیوار کے قریب میں نے ایک درخت دیکھا ہے، اگر ہم اس درخت پر چڑھ جائیں تو اندھیرے میں آسانی سے دوسری طرف اتر سکتے ہیں، وزیر زادے نے کہا اور شہزادے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ تینوں بڑی احتیاط سے رینگتے ہوئے آہستہ آہستہ اس دیوار کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ سب کام بڑی آسانی سے ہوتا چلا جا رہا تھا۔ شاید ابھی تک نسیم کی گمشدگی کا کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ کسی کو پتہ چلے اور اس کی تلاش شروع ہو جائے، وہ شاہی محل سے باہر نکل جائیں۔ آہستہ آہستہ وہ اس دیوار تک پہنچ گئے اور کسی پہرے دار کی بھی ان پر نظر نہ پڑی۔ درخت کے قریب پہنچ کر وہ چند لمحے چھپے بیٹھے رہے، ویسے بھی اس طرف خاصا اندھیرا تھا۔ پھر وزیر زادے نے شہزادے کو اشارہ کیا اور شہزادہ خاموشی سے اٹھا اور پھر بندر کی سی پھرتی سے درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ اوپر گھنی شاخوں میں جب وہ چھپ کر بیٹھ گیا تو وزیر زادے نے نسیم کو اوپر جانے کا اشارہ کیا۔ نسیم نے کہا کہ وہ اس درخت پر نہیں چڑھ سکے گی۔ اچھا، تم میری کمر سے لپٹ جاؤ، وزیر زادے نے کہا اور نسیم اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کی کمر پر چڑھ گئی۔ وزیر زادے نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کسی کو اس طرف متوجہ نہ پا کر وہ تیزی سے اٹھا اور پھر بڑی پھرتی سے درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہزادے کے قریب پہنچ گیا اور پھر نسیم بھی اس کی کمر سے اتر گئی۔ دیوار خاصی بلند تھی اور دوسری طرف گہری ڈھلوان تھی۔ ابھی وہ دوسری طرف اترنے کے متعلق سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک پہرے داروں میں ہلچل مچ گئی۔ کوئی دور سے چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہا تھا۔ تمام محل میں شور مچ گیا اور پہرے دار ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ پھر مزید مشعلیں جلنے لگیں، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ اوہ، شاید انہیں نسیم کے فرار کا علم ہو گیا ہے، شہزادے نے کہا۔ ہاں، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، وزیر زادے نے جواب دیا، اور نسیم تاجت زادی تو بیچاری سہم کر رہ گئی، اسے اپنی موت قریب آتی محسوس ہونے لگی۔ بے فکر رہو، ہم اس درخت پر محفوظ ہیں، وزیر زادے نے کہا، مگر دوسرے لمحے وہ چونک پڑے کیونکہ دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اوہ، مارے گئے، پہرے دار شاید ہمیں تلاش کرنے کے لیے کتے استعمال کر رہے ہیں
اور کتے ضرور نسیم کی بو سونگھتے ہوئے اس درخت تک آ جائیں گے۔ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے، وزیر زادے نے چونک کر کہا۔ اب کتوں کی آوازیں قریب آتی محسوس ہو رہی تھی، شاید کتے ادھر ہی آ رہے تھے۔ وزیر زادے نے کچھ دیر سوچا، پھر اس نے فوراً اپنی قمیض اتاری اور کمر میں بندھا ہوا پٹکا بھی۔ اس نے بڑی پھرتی سے قمیض اور پٹکے کو پٹیوں کی صورت میں پھاڑا اور پھر ان کے درمیان گانٹھیں باندھنے لگا۔ اس طرح کافی لمبی رسی تیار ہو گئی۔ تو اس نے اس کا ایک سرا درخت کی شاخ سے باندھا اور پھر شہزادے کو اس رسی کے ذریعے دیوار کی دوسری طرف اترنے کا اشارہ کیا۔ شہزادہ ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، مگر کتوں کی آوازیں اب کافی قریب آ گئی تھیں، اس لیے اس نے رسی کو جھٹکا دے کر اس کی مضبوطی کا اندازہ کیا اور پھر اس کا سرا پکڑ کر نیچے لٹک گیا۔ رسی کے ذریعے چند ہی لمحوں میں وہ نیچے پھسلتا چلا گیا۔ آدھی دیوار کے بعد رسی ختم ہو گئی تو اس نے پنجوں کے بل چھلانگ لگا دی اور پھر ہلکے سے دھماکے سے وہ زمین پر کھڑا ہو گیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وزیر زادے نے نسیم تاجت زادی سے کہا اور نسیم نے بھی ہمت کر کے رسی پکڑی اور پھر وہ نیچے کھسکتی چلی گئی۔ جب رسی ختم ہوئی تو نیچے کھڑے شہزادے نے اسے راستے میں ہی بازوؤں میں سنبھال کر بڑے اطمینان سے نیچے کھڑا کر دیا۔ اس کے فوری بعد وزیر زادہ بھی نیچے اتر آیا۔ جلدی کیجیے، ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ جیسے ہی ان کی نظر رسی پر پڑی، انہوں نے محل سے باہر ہماری تلاش شروع کر دینی ہے، وزیر زادے نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے محل کی دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے۔ ابھی وہ تھوڑے ہی دور گئے ہوں گے کہ نسیم تھک کر ہانپنے لگی۔ شہزادہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس نے بڑھ کر تاجت زادی کو اٹھا کر کندھے پر لادا اور ایک بار پھر وہ تیزی سے بھاگنے لگے۔ جلد ہی وہ محل سے دور نکل آئے۔ اب چونکہ وہ شہر کے قریب آ گئے تھے، اس لیے شہزادے نے نسیم کو نیچے اتارا اور پھر وہ آرام سے گلیوں میں سے ہوتے ہوئے جلد ہی بوڑھے کے مکان کے قریب پہنچ گئے۔ مگر ابھی مکان خاصی دور تھا کہ وزیر زادے نے انہیں روکتے ہوئے کہا، آپ یہاں ٹھہریں، میں بوڑھے کے گھر سے تاجت زادی کے لیے دوسرے کپڑے لے آؤں۔ اگر تاجت زادی ان کپڑوں میں بوڑھے کے گھر گئی تو کتے اس کی بو سونگتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائیں گے، وزیر زادے نے کہا، اور شہزادہ وزیر زادے کی عقل مندی پر دل ہی دل میں اش اش کرنے لگا۔ وزیر زادہ انہیں روک کر خود تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ نسیم، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سب کچھ کر رہا ہوں، شہزادے نے کہا، اور پھر شہزادے نے تمام تفصیل اسے بتاتے ہوئے کہا کہ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ ہاں کر دے یا نہ۔ نسیم اس کا اشارہ سمجھ گئی۔ پہلے تو وہ شرمائی، پھر اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، شہزادے، میں تمام عمر تمہاری کنیز بن کر رہوں گی، اور شہزادہ خوشی سے مسکرا دیا۔ اتنی دیر میں وزیر زادہ بوڑھے کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ بوڑھے نے مردانہ کپڑوں کا ایک بنڈل ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ جلدی کرو، ایک طرف جا کر یہ کپڑے پہن لو، وزیر زادے نے نسیم سے مخاطب ہو کر کہا، اور نسیم کپڑے لیے ایک طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے آ گئی۔ وزیر زادے نے اس سے پہلے کپڑے لیے اور پھر انہیں بوڑھے کو دیتے ہوئے کہا، انہیں ٹھکانے لگا آؤ۔ بوڑھا کپڑے لیے ایک طرف چلا گیا اور وزیر زادہ ان سب کو لیے بوڑھے کے مکان کی طرف چل پڑا۔ اب وہ گو وقتی طور پر محفوظ تو ہو چکے تھے، مگر انہیں معلوم تھا کہ نسیم کی محل سے گمشدگی کی خبر ملتے ہی بادشاہ غصے سے بھڑک اٹھے گا اور پھر اس کے سپاہی پورے شہر کے چپے چپے پر پھیل جائیں گے، اور وہ چونکہ اجنبی ہیں اس لیے ان کا بچ کر نکل جانا بے حد مشکل ہو جائے گا، اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ ایک دفعہ اگر وہ بادشاہ کے سپاہیوں کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر انہیں فوری طور پر قتل کر دیا جائے گا۔ وہ کافی دیر تک بیٹھے یہی سوچ رہے تھے کہ اچانک انہیں دور لوگوں کا شور سنائی دیا، اور پھر آہستہ آہستہ شور بڑھتا چلا گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل آئے ہوں اور نعرے مار رہے ہوں، مگر کوئی واضح بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اور بھی زیادہ گھبرا گئے، کیونکہ ان کے ذہن میں جو پہلا خیال آیا وہ یہی تھا کہ بادشاہ کے حکم پر سپاہیوں کے ساتھ ساتھ رعایا بھی انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی ہے۔ اس صورت میں ان کے بچ نکلنے کے امکانات قطعی طور پر ختم ہو گئے تھے۔ آپ یہاں ٹھہریں، میں باہر جا کر صورتحال معلوم کرتا ہوں، وزیر زادے نے کہا۔ نہیں، تم بھی یہیں رکو، میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا، شہزادے نے کہا، مگر وزیر زادہ اصرار کرتا رہا۔ اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ ہوتا، اچانک دروازہ کھلا اور بوڑھا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ زندہ باد شہزادے، زندہ باد، ایک بہت بڑی خوشخبری سنو، ظالم بادشاہ کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی بجائے وزیر اعظم نے تخت سنبھال لیا ہے۔ وزیر اعظم انتہائی رحم دل و انصاف پرور ہے۔
तमाम लोग उसकी हिमायत में नारे लगा रहे हैं, बूढ़े ने बताया। मगर ये अचानक हुआ कैसे? शहजादे ने हैरत से पूछा। दरअसल बात यह हुई कि बादशाह ने कैद खाने से तुम्हारे फरार में गुस्से में आकर तमाम पहरेदारों के कत्ल का हुक्म दे दिया, मगर उससे पहले कि उसके हुक्म की तामील होती, उसे नसीम के पुरस्कार तौर पर गायब होने की इत्तला मिली और बादशाह गुस्से में पागल हो गया। उसने पूरे महल के पहरेदारों को कत्ल का भी हुक्म दे दिया। नतीजा ये हुआ कि पहरेदारों ने बगावत कर दी और उन्होंने मिलकर बादशाह को कत्ल कर दिया और वजीर आजम को बादशाह तस्लीम कर लिया। उसकी खबर जब शहर के लोगों को मिली तो तमाम शहर खुशी से नाचने लगा। बूढ़े ने तफसील बताते हुए कहा, चलो ये तो अच्छा हुआ, कम से कम लोगों को इस जालिम से निजात तो मिल गई। वजीरजादे ने कहा, दूसरी बात यह है कि इस वक्त शहर में अफरा तफरी मची हुई है। मैं तुम्हारे लिए 2 घोड़ों और सफर में खाने का इंतजाम करके आया हूँ। तुम इस वक्त आसानी से यहाँ से निकल सकते हो, बाद में न जाने कैसे हालात पेश आ जाएं। बूढ़े ने कहा और वो तीनों खुशी से उछल पड़े और बूढ़े का शुक्रिया अदा करने लगे। बूढ़ा उन्हें लिए हुए मकान से बाहर आया और फिर थोड़ी दूर एक अहाते में बंधे हुए 2 घोड़ों के पास लाकर खड़ा कर दिया। शहजादे, वजीरजादे और नसीम तीनों ने बूढ़े का एक बार फिर शुक्रिया अदा किया और फिर वो घोड़ों पर सवार हो गए। नसीम मर्दाने लिबास में थी। वो शहजादे के पीछे बैठ गई। उन्होंने घोड़े भगा दिए। वाकई शहर में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग खुशी से नाचते फिर रहे थे। किसी ने भी उनकी तरफ तवज्जो न की और सुबह होने के करीब वो शहर की सरहद से बाहर निकल गए। अब वो महफूज थे। शहजादा अपने मकसद में कामयाब हो गया था। आखिर मंजिलें मारते और सफ़र करते हुए वो 1 माह बाद दोबारा अपने मुल्क पहुंच गए। जब बादशाह को उनकी आमद की खबर मिली तो बादशाह बेख्तियार शाही महल से बाहर निकल आया। नसीम की माँ भी उसके साथ थी। बादशाह ने शहजादे और वजीरजादे को गले से लगा लिया। बूढ़ी माँ ने नसीम को गले लगा लिया। फिर बादशाह ने शहजादे के कहने पर नसीम की माँ से शहजादे और नसीम की शादी की बात की तो नसीम की माँ ने शादी की इजाज़त दे दी और बादशाह ने उन दोनों की शादी का ऐलान कर दिया। इससे पहले शहजादे ने तमाम रियाया के सामने ठगी से तौबा कर ली और उसने आखिर में जब ये कहा कि लोगों, मैंने ठगी से तौबा कर ली है, मगर देखो मैंने आखिरकार एक खूबसूरत बीवी ठग ही ली है, तो तमाम लोग बेख्तियार हंस पड़े। पूरे मुल्क में उनकी शादी और शहजादे की तौबा पर 3 रोज तक जश्न मनाया जाता रहा। फिर बादशाह ने तख्त शहजादे के हवाले कर दिया और खुद याद इलाही में मसरूफ हो गया। शहजादे ने इस शान और अदलो इंसाफ से हुकूमत की कि तमाम रियाया उसके गुण गाने लगी और मुल्क पहले से ज़्यादा खुशहाल हो गया। उधर नसीम ताजतजादी भी बेहद खुश थी क्योंकि अब वो मलका बन गई थी और बादशाह आमिर उससे बेपनाह मोहब्बत भी करता था। चुनाचे वो खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारने लगे।